लाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन की शुक्रगुज़ारी है कि हम उसकी हज़ूरी में बैठे हैं। वाक़ई जो वक़्त उसकी हज़ूरी में गुज़रता है, उससे खूबसूरत वक़्त और कोई भी नहीं होता। और जब हम इसी तरह अपनी ज़िंदगी, अपने दिन खुदावन के साथ गुज़ारते हैं, तो मेरा ख़्याल यही है कि खुदावंद हमें बाइस से बरकत ठहराता है। खुदावन की शुक्रगुज़ारी हो आज के इस वक़्त के लिए कि उसने ये हमें मौका फ़राहम किया। आज फिर से हम खुदावन के पाक रूह की आवाज़ को सुनेंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावन की, और मैं सिस्टर यास्मीन और ब्रदर कैनेडी की भी दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज फिर मौका दिया। खुदावंद आपको बरकत दे। आज का कलाम जो है वो कुछ अरसे से मेरी मेरी रूह में चल रहा है, और पाक रूह जो है वो बड़ी अजीब तरह से बात कर रहा है। आज का कलाम जो है वो हमारे लिए नसीहत का भी कलाम है। खुदावंद के पाक रूह के रहम में कुछ डायरेक्शन का भी कलाम है, क्योंकि आज के दौर में हमें बहुत ज़रूरत है कि हम खुदा की उसकी उसकी हज़ूरी और उस जगह को ढूँढें जहाँ पर उसकी हज़ूरी है, और उसमें ही रहें। क्योंकि अगर हम खुदा की हज़ूरी में और उसकी फ़ेलोशिप, उसकी रफ़ाक़त और शराकत में कायम नहीं रहेंगे, तो हम मसीह ज़िंदगी को गुज़ार ही नहीं सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। आज हम जिस हवाले से पे बात करेंगे, वो है मत्ती की किताब, उसका 6 बाब, और हमारा मेन फ़ोकस रहेगा खुदावंद यीशु की सिखाई हुई दुआ, जो उसने हमें दुआ सिखाई, दुआ की तालीम हमें दी। और आज हम इसमें द लॉर्ड्स प्रेयर, इसमें हम एक रेवलेशन को देखेंगे कि खुदावंद हमें क्या रोड मैप दिखा रहा है। कि जब वो उसने कहा कि बस तुम इस तरह दुआ किया करो, और हम लोग अम, हर रोज हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत भेद की बात भी है कि खुदावंद का पाक रूह हमें इस दुआ में, दुआए रब्बानी में, हमें एक रोड मैप दे रहा है कि हमें किस तरह से खुदा की हजूरी में जाना है, खुदावंद की प्रेजेंस में किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। उस पे आज हम थोड़ा सा सीखेंगे, और खुदावंद आज हमारी आंखों को एक नई तरह से खोलेगा इस दुआ के से मुतालिक। पहली बात हम ये देखते हैं कि इसमें लिखा है, ऐ हमारे बाप। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, दुआ जो है, दुआ क्या है? मेरे और आपके लिए, हम सब दुआ करने वाले लोग हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी है, ये मुकद्दसीन की जमात है, और हम सब दिलो जान से खुदावन से मांगते हैं, हम दुआ करते हैं। और दुआ जो है वो हमें खुदा के साथ कनेक्ट कर देती है। दुआ जो है वो हमारे अंदर इत्मीनान पैदा करती है। दुआ जो है वो खुदा की मर्जी को हम पर जाहिर करती है। दुआ वो सब कुछ, प्रेयर कैन डू एनीथिंग दैट गॉड कैन डू। जो खुदा कर सकता है, वो दुआ, हमारी दुआएं भी वही कर सकती है। दुआ जो है वो एक एक जाती, एक पर्सनल खुदा के साथ हमारी एक एक पर्सनल अपील है कि हम उसको पर्सनली अप्रोच करते हैं। और दुआ जो है वो एक हुक्म है जो खुदावंद यीशु ने दिया है, कि इट्स अ कमांड। ये खुदावंद यीशु ने हमें हुक्म दिया है कि मांगो। एक बात है, जस्ट इन जनरल, इफ यू कैन सी दिस, अगर आप ये देख सकते हैं, तो ओके। अब यहाँ पे लिखा है आस्क, सीक एंड नॉक। इसके फर्स्ट अल्फाबेट्स को भी अगर आप, जो मैंने सर्कल किए हैं, आप देखें, ASK, विच मीन्स आस्क। सो खुदावन यीशु ने इसमें भी हमारे हमारे लिए एक भेद की बात हमें बताई है। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, आस्क, सीक, नॉक। जब हम इसको जोड़ते हैं तो खुदावंद हमें यही कह रहा है, मांगो। तो हमारी जो, हम कुछ भी खुदावंद यीशु से
ہم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری جو ریسیونگ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے ہمارے مانگنے پر، کہ ہم خداوند سے مانگیں. سو پہلا پوائنٹ جو ہم اس میں دیکھتے ہیں، جو دعا کے بارے میں خداوند یسوع نے ہمیں تعلیم دی ہے، اے ہمارے باپ. اے ہمارے باپ ایک بہت ہی ایک گہرا لفظ ہے. ان الفاظوں میں بہت بڑی گہرائی ہے، کہ اس کا مطلب ہے، یہ ریپرزینٹ کرتا ہے ریلیشن شپ کو. اے ہمارے باپ، میں اسے اپروچ کر رہی ہوں. جب میں خداوند کی حضوری میں جا رہی ہوں تو میں اس کو اپروچ کر رہی ہوں، اے ہمارے باپ. یعنی کہ میرا اس کے ساتھ ایک پرسنل رشتہ، اور اس طرح کا ایک پرسنل رشتہ اس کو بلڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نجات یافتہ ہوں. ضروری ہے کہ ہم وی آر بورن اگین. ضروری ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں. جب تک کہ ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے، اس نجات دہندہ کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کریں گے، تو وہ رشتہ ہمارا خدا باپ کے ساتھ، وہ ریلیشن بلڈ نہیں ہوگا. اور یہاں پر جب خداوند یسوع ہمیں بتا رہے ہیں اے ہمارے باپ، یعنی کہ یہ ایک ریلیشن کو، ایک پرسنل ریلیشن کو ظاہر کرتا ہے، کہ کہ تو میرا باپ ہے. ایک پرسنل ریلیشن ہے میرا تیرے ساتھ. سو اس بات کو ہم آگے بھی رومیو کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں. رومیو اس کا 8واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. سو خدا کا پاک روح ہے جو ہمیں یہ شرف عطا کرتا ہے کہ ہم اسے ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکاریں. اور اس طرح سے جب ہمارا ایک پرسنل ریلیشن اس کے ساتھ بلڈ ہوتا ہے تو خداوند یسوع ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. اگر ہمیں ہماری دعاؤں کا جواب نہیں مل رہا، اگر ہمیں ہماری دعاؤں کا ریزلٹس چاہیے ہے، تو اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ پرسنل ریلیشن کو بلڈ کریں اور اس کو کہیں کہ اے ہمارے باپ. دوسرا پوائنٹ ہے، تو جو آسمان پر ہے. تو جو آسمان پر ہے، جیسے ابھی سسٹر سریا نے بھی عبادت کے شروع میں جو زبور ہمارے لیے پڑھا، اس میں بھی جو سٹارٹ انہوں نے کیا کہ تو جو اے خداوند، تو جو آسمان پر ہے وہ آسمانی خدا ہے، تو جو زمین پر نہیں ہے. which means it indicates your and mine citizenship. ہماری شہریت، یہ ہماری شہریت ہے، یہ ہمارے منجی ہمارے یسوع کی سٹیزنشپ ہے، وہ آسمان پر ہے. یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ ہمارا خداون جو ہے وہ آسمان پر ہے، اور ہم اس کو اسی طرح اپروچ کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداون جو ہے وہ کہاں ہے، ہم اس جگہ کو پہچانتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا خداون جو ہے وہ آسمانوں کا خدا ہے، وہ آسمان پر اپنے تخت پر نشین ہے. یہ ہماری اور یہ میری اور آپ کی بھی سٹیزنشپ ہے، کیونکہ فلپیوں کی کتاب میں اس کے 3 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں. میرا اور آپ کا وطن جو ہے وہ آسمان پر ہے، کیونکہ ہمارا خداوند جو ہے، ہمارا منجی جو ہے وہ بھی آسمان پر ہے. ہمیں یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے، جب ہم خداوند کو اپروچ کرتے ہیں تو ہمیں یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارا خداوند کہاں ہے. وہ ایک آسمانی خدا ہے اور ہم بھی اس کے وہاں سے آنے کے منتظر ہیں، تاکہ ہم اس کے ساتھ اٹھائے جائیں بادلوں میں اور اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سکونت کریں. اٹ ریپرزینٹس آر سٹیزنشپ. یہ ہماری شہریت کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ ہماری کیا شہریت ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں، تیرا نام پاک منا جائے. جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں، پلیز ان پوائنٹس کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں، کیونکہ یہ وہ روڈ میپ ہے جو یسوع نے ہمیں اپنی حضوری میں جانے کے لیے دیا ہے. اس طرح سے ہم اس کو اپروچ کرتے ہیں. ہمیں ہماری دعاؤں کا جواب چاہیے تو ہم اس طرح سے ان اے رائٹ وے ہم اس کو اپروچ کرتے ہیں. تیرا نام پاک مانا جائے. hallowed be thy name.
ہم اس کو جب اپروچ کرتے ہیں تو ہم اس کو پرستش کے وسیلہ سے اپروچ کرتے ہیں، ورشپ کے وسیلہ سے اپروچ کرتے ہیں، تیرا نام پاک مانا جائے، ہم اس کو ان رائٹ وے ہم اسے اپروچ کرتے ہیں، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ تو ہی پرستش کے لائق ہے، کیونکہ پرستش وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند کہتا ہے میں تخت نشین ہوں۔ اگر خداوند آپ بیٹھے ہیں اس کی حضوری میں، اگر وہ تخت نشین نہیں ہے تو پھر آپ کی اور میری دعاؤں کا کوئی جواب نہیں اور ان میں کوئی اثر نہیں۔ اگر خداوند ہی موجود نہیں ہے، اگر خداوند ہی موجود نہیں ہے تو میری اور آپ کی دعائیں جو ہیں ان کا جواب ہمیں نہیں مل سکتا۔ سو ورشپ، خداوند ہمیں اس میں مکاشفہ بتا رہا ہے، hallowed be thy name، تیرا نام پاک مانا جائے۔ اسی طرح سے ہم یسوع کو اپروچ کرتے ہیں، اس کی پریزنس میں ہم اسی طرح جاتے ہیں، اور پرستش جو ہے وہ خداوند یسوع کو پسند ہے۔ پرستش جو ہے وہ صرف خدا کے لیے ہے، وہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے۔ زبور 111 اور اس کی 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اس نے اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیا، اس نے اپنا عہد ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا، اس کا نام قدوس اور محیب ہے۔ اس کی پرستش کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں تیرا نام قدوس ہے، تو محیب ہے، تو جلالی ہے، تو ہی سب سے بلند و بالا ہے، تو پرستش اور سجدوں کے لائق ہے۔ دس از دا رائٹ وے ٹو اپروچ، خداوند کو اپروچ کرنا، صحیح طریقے سے ڈسپلن کے ساتھ اس کو اپروچ کرنا۔ یاد رہے کہ ہم کسی انسان کو اپروچ نہیں کر رہے۔ جب ہم کسی بڑے اپنے باس کے ساتھ یا کسی بڑے شخص کو ہم ان کے ساتھ میٹنگ کے لیے جاتے ہیں، ہم پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، ہم پورے ڈسپلن کے ساتھ جاتے ہیں، کسی طرح سے بھی ہم انہیں رنجیدہ نہ کر دیں، کسی طرح سے بھی ہم ان کو نہ خوش نہ کر دیں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم انہیں ملنے کے لیے جا رہے ہیں وہ مقصد پورا ہو، اور اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ایک رائٹ ایٹیٹیوڈ ہو، ایک رائٹ اپروچ ہو۔ اسی طرح یاد رہے کہ ہم کسی انسان کو اپروچ نہیں کریں، ہم زندہ خدا کو، وہ جو یہوہ ہے، جو تمجید کے لائق ہے، ہم اسے اپروچ کر رہے ہیں۔ اور جب ہم اسے اپروچ کر رہے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم اس پیٹرن کے ساتھ، اس ڈسپلن کے ساتھ، پرستش کے دل کے ساتھ، پرستش کی روح کے ساتھ، روح اور سچائی کے ساتھ اس کو اپروچ کریں، خداوند کی حضوری میں جائیں۔ اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں، تیری بادشاہی آئے، دائے کنگڈم کم، جس کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنے سارے انٹرسٹ، اپنی ساری پرائیورٹیز کو پیچھے کرتی ہوں، اور میں تیرے انٹرسٹ کو I put your interest in the front۔ تو جو ہے وہ میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے، تیرے انٹرسٹ، تیرے پلانز میرے لیے سب سے بڑھ کر ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم خداوند کو کہہ رہے ہیں کہ تیری بادشاہت آئے، جو ہم متی کی کتاب اس کے 5ویں باب میں دیکھتے ہیں، اور 3ری آیت میں، مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ تیری بادشاہی آئے، آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے جو کہ اس کو اس دل کے ساتھ اپروچ کرتے ہیں۔ یہ غریب کا ورڈ یہاں پر دنیاوی ٹرم کی طرح کے لحاظ سے نہیں لیا گیا، بلکہ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی سیلفش نیڈز کو پیچھے رکھ کے، اپنی ڈیزائرز کو پیچھے رکھ کے ہم خدا کو اپروچ کرتے ہیں، ہم اس کے پلان کے منتظر ہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ تیرا پلان جو ہے وہ پورا ہو، اور یوں تیری بادشاہت اس زندگی میں بھی، جب میں زندہ ہوں تو تیری بادشاہت آئے۔ خداوند یسوع بھی جب آئے تو وہ یہی کہتے تھے کہ کیونکہ خدا کی بادشاہت آ پہنچی۔ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ جب ہم خداوند کے پاس جائیں گے تو وہی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہی بادشاہت ہے، بلکہ مسیحی زندگی یہ ہے کہ میں اور آپ آج ہی سے، ابھی سے ہی، ہر روز مرتے دم تک اسی طرح سے جئیں کہ خداوند کی بادشاہت میرے اور آپ کے دلوں میں کام کرتی ہے۔ تیری بادشاہت آئے۔
کہ میرے انٹرسٹ جو ہیں وہ کوئی میننگ نہیں رکھتے، بلکہ تیرا جلال اور تیرے انٹرسٹ جو ہیں وہ میرے لیے سب سے بڑھ کر ہیں۔ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ کہ اب جب میں خدا کی حضوری میں بیٹھی ہوں، جب میں خدا کو اپروچ کر رہی ہوں، تو میں خداوند کو اس ہی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپروچ کرتی ہوں کہ میں تیری مرضی کے ساتھ متفق ہوں، اتفاق کرتی ہوں، ایگری کرتی ہوں اس سیکرٹ ول کے ساتھ جو خداوند نے ابھی تک ہم پر ظاہر بھی نہیں کی ہے، لیکن میں اس مرضی کے آگے آگے خود کو تابع کرتا ہوں، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ میں ایگری کرتی ہوں تیری مرضی کے ساتھ، میں ایگری کرتا ہوں تیری مرضی اور تیرے کلام کے ساتھ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تیرا پلان جو ہے، تیری مرضی جو ہے وہ میری مرضی سے بہتر ہے۔ اس کو یہ کہنا، اسے اس طرح سے اپروچ کرنا کہ یہ بہتر ہے کہ تیری مرضی جو ہے وہی پوری ہو اور میرا مجھ میں کچھ بھی نہ رہے، میرا مجھ میں کچھ بھی نہ رہے، صرف سب میں تو ہی تو ہو، میرا مجھ میں کچھ بھی نہ رہے۔ آئیے آج خداوند سے کہیں کہ میرا مجھ میں کچھ بھی نہ رہے خداوند۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے وہ خیالات اور اندیشے یا میری وہ ڈیزائرز جو تجھ سے جڑی نہیں ہوئی ہیں، جو تیرے ساتھ الائنڈ نہیں ہے، میں ان کو فوقیت نہیں دیتا، میں تیری مرضی کو فوقیت دیتا ہوں۔ دس از دا رائٹ وے ٹو اپروچ، خداوند کو اپروچ کرنا یہ ایک صحیح طریقہ ہے کہ ہم خداوند کو اسی طرح سے اپروچ کرتے ہیں، ہم اس کے دل کو چھوتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں 11ویں آیت، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ اب ہم اس اس کی پریزنس میں، اس سٹیج میں پہنچ چکے ہیں جہاں پر اب ہم اپنی درخواستیں اس کو پیش کر رہے ہیں، جہاں اب ہم اپنی پٹیشنز اس کے سامنے رکھ رہے ہیں، جہاں ہم اب اپنی پریئر لسٹ اس کے سامنے لے کر جا رہے ہیں، اپنے پریئر پوائنٹس اس کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دس از دا رائٹ وے۔ جب ہم نے اس پیٹرن کو فالو کر کے ہم خداوند کی حضوری میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو خداوند کے آگے اب ہم یہ درخواست کریں کہ تو ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ جو بھی درخواستیں ہیں، جو بھی پروویژنز ہیں، جو بھی مانگنا چاہ رہے ہیں، اس کو ہم آج خداوند کے سامنے پھر لے کے آتے ہیں، اپنی تمام درخواستیں، اپنی پٹیشنز لے کے آتے ہیں۔ اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ یہ کتنا مشکل ہے، انسانی طور پر یہ کتنا مشکل ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ ہم بدن میں ہیں، ہم کہتے تو ہیں پر کبھی کبھار ہم معاف نہیں کر پاتے ہیں۔ خداوند کی حضوری میں ہم جا ہی نہیں سکتے اگر ہم معافی کے ساتھ نہ جائیں، اگر ہم خود بھی اپنے گناہ کا اقرار نہ کریں، اور اگر ہم دوسروں کو بھی معاف نہ کریں، تو ہم یہ مذبح نہیں لگا سکتے، کیونکہ کلام ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرنا ہے، ہمیں اپنے گناہ کا بھی اقرار کر کے معافی مانگنی ہے، اور اسی طرح ہمیں دوسروں کے بھی گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ کیا آپ کے دل میں آج کسی کی طرف سے کوئی ہرٹ ہے؟ کیا آپ کے دل میں کوئی گرج ہے کسی کے لیے؟ کیا آپ معاف نہیں کر پا رہے؟ تو کلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہمیں اس ہی طرح سے خداوند کو اپروچ کرنا ہے۔ متی 5ویں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، پر اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظریں چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظریں گزران۔ Your prayers will not be answered۔ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ خدا ان کا جواب نہیں دے گا، کہ اگر ہم نے معاف نہیں کیا کسی کو،
دعا میں بیٹھ کر ہم خداوند سے مانگ سکتے ہیں، خداوند سے کہہ سکتے ہیں خدا باپ تو مجھے معافی کی روح دے، تو میری مدد کر کے میں معاف کروں، یا میں معاف کرتا ہوں، میں معاف کرتی ہوں اس شخص کو جس نے مجھے دکھ پہنچایا، میں اسے معاف کرتی ہوں، تو میرے گناہ بھی معاف کر۔ ہم forgiveness کے ساتھ، معافی کے ساتھ خداوند یسوع کو اپروچ کرتے ہیں، اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ خدا باپ نے خداوند یسوع نے صلیب پر ان کے لیے اس دعا کو کیا، یہ دعا کی ان کے لیے، انہوں نے تو معافی نہیں مانگی تھی، they did not ask for forgiveness، انہوں نے معافی نہیں مانگی تھی، so forgive کر دیں۔ کوئی معافی مانگتا بھی ہے یا نہیں مانگتا، یہ کلام آج میرے لیے بھی ہے، اس سے پہلے کہ کسی اور کے لیے یہ کلام میرے لیے ہے۔ اگر کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں کوئی بٹرنس ہے، اس بٹرنس کو، اس کڑواہٹ کو جگہ نہ لینے دیں، بلکہ دعا میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو خداوند سے بس کہہ دیجئے کہ میں معاف کرتا ہوں اس شخص کو، خداوند میں معاف کرتا ہوں، تو میری مدد کر، میں سب کچھ کو بھول جاؤں اور آگے بڑھوں، اور معاف کر دیں۔ اور آپ یقین کریں خداوند آپ کے ساتھ ایسا ہی کرے گا کہ آپ کو وہ ایک اطمینان دے دے گا، وہ آپ کو آگے بڑھنے کی قوت اور طاقت دے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کا جواب حاصل کر سکتے ہیں جب ہم خداوند کو اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، اسے اس رویے کے ساتھ اپروچ کرتے ہیں۔ اور ہمیں آزمائش میں نہ لا، 13ویں آیت، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ خداوند یہاں پر ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ ہم جب اس سے مانگتے ہیں کہ تو ہمیں کسی بھی طرح کی ٹیمپٹیشن سے، آزمائش سے تو ہمیں بچا، تو تب وہ ان چیزوں کو، اس گناہ کو ہماری زندگی میں ہونے سے روکتا ہے جب ہم اس سے مانگتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم خود ہی آزمائش میں پڑ گئے ہیں تو ہماری دعائیں وہ رنگ نہیں لا سکتی، ہماری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلام یہی کہتا ہے، یعقوب کی کتاب اس کے 5ویں باب، یعقوب 5واں باب اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہش میں کھچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ ایسی آزمائش میں پڑنے کے لیے جب ہم خداوند سے درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمیں آزمائش میں نہ لا، کیونکہ جب ہمارے اندر کوئی ایسا گناہ جنم لے رہا ہے یا کوئی خواہش جنم لے رہی ہے تو اسی کی وجہ سے ہم آزمائش میں پڑتے ہیں۔ اگر آج ہم پہ کوئی آزمائش ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ آزمائش خدا سے ہے، کیونکہ کلام مقدس ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آزمائش جو ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، وہ میری اور آپ کی خواہشات ہیں جس میں پھنس کر ہم آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ خداوند ہمیں نہیں آزماتا۔ خداوند سے جب ہم مانگتے ہیں کہ تو ہمیں آزمائش میں نہ لے کے آ، تو وہ ان چیزوں کو پریونٹ ہونے سے روکتا ہے ہماری زندگی میں، کہ وہ گناہ ہماری زندگی میں نہ آئے، وہ تھاٹ، وہ سوچ جو وہ جنم نہ لے، وہ بدی جو ہمارے اندر سے ابھر رہی ہے وہ جنم نہ لے، وہ حاملہ نہ ہو، کیونکہ اگر وہ حاملہ ہو گئی تو پھر ہی آزمائش آئے گی۔ کلام مقدس کہتا ہے پھر ہی جب گناہ جنم لیتا ہے تو آزمائش آتی ہے، اور ہم اپنی ہی خواہشوں میں پھنس کر، اپنے گناہ میں پھنس کر آزمائشوں میں پڑتے ہیں۔ خدا ہمیں آزمائش میں نہیں لاتا، اسی لیے اس نے ہمیں کہا ہے کہ تم اس طرح سے دعا کرو کہ تو ہمیں آزمائش میں نہ لے کے آ، بلکہ برائی سے بچا، بلکہ برائی سے بچا۔ یہاں خداوند ہم سے پاسبل ہے کہ اگر ہم اس طرح کی زندگی نہیں گزارے جس طرح سے خداوند یسوع جو ہے وہ چاہتا ہے، تو یہ ممکن ہے کہ ہم بری راہ میں چلے جائیں۔ اگر پاک روح کی رفاقت اور شراکت نہیں ہے، اگر پاک روح کے ساتھ گہرا رشتہ نہیں ہے، پاک روح کی گائیڈنس نہیں ہے، اس کی کاؤنسل نہیں ہے ہماری زندگی میں، تو ہم اپنی راہوں سے بھٹک سکتے ہیں۔ اسی لیے خداوند کو اپروچ کرنا ان رائٹ وے ضروری ہے، کہ ہم اس سے کہیں کہ تو ہمیں برائی سے بھی بچا، بدی سے
بھی تو ہمیں بچا. یہ وہ دعا ہے جو کہ قوت کی دعا ہے, یہ اسٹرینتھ کی دعا ہے. جب ہم خداوند سے اسٹرینتھ کو مانگ رہے ہیں کہ میرا بدن تو کمزور ہے لیکن روح مستعد ہے, تو میری مدد کر, میں کسی بری راہ پر نہ جاؤں. ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو ہم اپنے بدن کو, پالوس رسول کہتے ہیں, میں اسے مارتا اور کوٹتا اور اسے قابو میں لاتا ہوں تاکہ میں اوروں میں منادی کرتے ہوئے خود نامقبول نہ ٹھہروں. جب ہم صبح سویرے اٹھ کر خداوند کو پکارتے ہیں تو کیا ہم اس سے کہتے ہیں مجھے آزمائش میں نہ لا, مجھے برائی سے بچا, آج میرے بدن کے کاموں سے مجھے دور رکھ, میرا گناہ, میرے بدن کے کام, جسم کی خواہشات مجھ پر حاوی نہ ہونے پائیں. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا باپ ہمیں قبول کرتا ہے اور وہ ہماری دعا کا جواب دیتا ہے. خود بھی ہمیں ان حالات میں پڑنے سے روکتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی وہ ہمیں بابرکت ٹھہراتا ہے, دوسروں کے لیے بھی وہ ہم سے شفایت کراتا ہے, اور پھر وہ دعائیں جو ہم نے خداوند کی حضوری میں رکھی ہیں وہ اس کو پورا کرتا ہے. ان دعاؤں کا جواب ہمیں ملتا ہے. ہمیں برائی سے بچا. آج خداوند سے کہیں, خداوند مجھے برائی سے بچا, مجھے بدن کے ان کاموں سے بچا, کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے. آخر میں کوئی بھی دعا خدا کی تمجید کے ساتھ it does not end. جب تک ہم خداوند کی تمجید نہیں کرتے, اس کی تعریف نہیں کرتے, اس کی شکر گزاری نہیں کرتے, اس دعا کو جو ہم نے خدا کی حضوری میں رکھا ہے اس کو ہم پروٹیکٹ نہیں کرتے, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. کیونکہ جب ہم یوں اس خداوند کی تعریف کرتے ہیں, ہم خداوند کو کہتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے, thy kingdom come, thy kingdom and the power, thy kingdom and the power and the glory is yours forever and ever. جب ہم اس طرح سے اس کی تمجید کرتے ہیں تو ہم اس کے دل کو چھوتے ہیں, we touch his heart. اور جو کچھ بھی ہم نے اس سے مانگا ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور شریر اس کو ڈسٹروائے نہیں کر پاتا. پھر شیطان جو ہے, ابلیس جو ہے, وہ اس منت اور التجا کی جو ہم نے خداوند کی حضوری میں کی ہے وہ اس کو چھو بھی نہیں پاتا, کیونکہ ہم نے اس کو ریپ کیا ہے خداوند کی پریز میں, خداوند کی ورشپ میں. ہم نے اس کو ریپ کر دیا ہے, یسوع کے لہو میں اس کو ریپ کر دیا ہے, شکر گزاری کی ہے. تیرا شکر ہو خداوند, میں تیرا شکر کرتی ہوں, میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری دعاؤں کا جواب دے دیا ہے. I thank you in ایڈوانس. اس سے پہلے کہ تو کرے میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں. میں جانتی ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ کر دیا. تیرا شکر ہو. پہلی تواریخ چیپٹر نمبر 29 اور اس کے 11ویں آیت میں بھی یوں لکھا ہے, اے خداوند عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے لیے ہے, تیرے ہی لیے ہے, کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے. اے خداوند بادشاہی تیری ہے, تو ہی ہے, تو ہی بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے, اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے, اور تو سبوں پر حکومت کرتا ہے, اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہے, اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے. ہاللویا, ہاللویا. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ وہ دعا ہے, یہ وہ طریقہ ہے جس طور سے ہم اپنی دعا کو اینڈ کرتے ہیں, اس کے اختتام پر آتے ہیں. اس طرح سے ہم اس کو کلوز کرتے ہیں, اپنی دعاؤں کو ان کو محفوظ کر کے, ہم ان کو پروٹیکٹ کر کے, خداوند کی تمجید میں اس کو ایکنالج کر کے کہ ہاں عظمت جلال تیرا ہی ہے, تو ہی آسمانی باپ ہے, تو ہی سبوں پر ممتاز ہے. یہ سب چیزیں جو میرے پاس ہیں, یہ زندگی جو میری ہے, یہ تیری طرف سے دین ہے, تو نے دی ہے. اور یوں خداوند ہماری دعاؤں کا جواب ہمیں دیتا ہے.
दिस इज द राइट वे. क्यों? क्योंकि ये खुदावंद यीशु ने हमें दुआ सिखाई है. ये मेरी और आपकी सीखी सिखाई दुआ नहीं है, या किसी इंसान की सिखाई हुई दुआ नहीं है. खुदावंद यीशु ने मत्ती की किताब 6 बाब उसकी 9वीं आयत में ये कहा, बस तुम इस तरह दुआ किया करो, तुम इस तरह दुआ किया करो. ये वो रोड मैप है जो खुदावन ने हमें दिया है, जिस तौर से हम उसको अप्रोच करते हैं इन अ राइट वे, with a right mind, with a right heart, with a right spirit. ये दुआ के बारे में तालीम है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट और खास बात मैं करने जा रही हूं आखिर में. पाखरू बहुत दिनों से मेरे दिल में ये बात डाल रहा है, और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे पाखरू रंजीदा है. मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो महसूस करा रहा है कि वो क्या महसूस कर रहा है, और मेरे मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकल पाते. मैं सिर्फ आंसुओं के साथ रोती हूँ. मैं खुदावन से कि पाखरू से मांगती हूँ, पाखरू कभी कभार मैं उससे कहती हूँ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है तुझे, वाई, ऐसा क्यों है, मुझ पर जाहिर कर. लेकिन क्या आज की कलीसिया ये भूल चुकी है कि हमने किस तरह से खुदावन की हजूरी में जाना है, या फिर हमें किस तौर से इस मसीही जिंदगी को गुजारना है. आज हमें, मुझे और आपको ये गौर करने की जरूरत है, क्योंकि 6 बाब की ही 5वीं आयत से में से मैं कुछ बातें पढ़ूंगी. कलाम कहता है, जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों में के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें. मैं तुमसे सच कहता हूं, वो अपना अजर पा चुके. पब्लिक ऑल्टर, ये वो पब्लिक ऑल्टर है जो आजकल मैं महसूस कर रही हूँ, देख रही हूँ. मैं अपनी आंखों से भी देखती हूँ कि बहुत सारे पब्लिक ऑल्टर्स तो हैं, मौजूद हैं. पब्लिक ऑल्टर पर जाकर, और ये सिर्फ मैं एक पुलपिट की बात नहीं कर रही, मुकद्दसीन के साथ मिलकर रफाकत और शराकत में कायम रहना, चर्च जाना, हमारी सोशल लाइफ सेंट्स मुकद्दसीन के साथ में उसकी बात कर रही हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है. ईमानदार होते हुए हमें बहुत जरूरी है कि हमारा एक पब्लिक ऑल्टर भी हो, मुकद्दसीन के साथ रफाकत और शराकत भी हो. लेकिन देयर आर मैनी मैनी पब्लिक ऑल्टर्स. पाखरू कह रहा है, वेयर इज योर प्राइवेट ऑल्टर, मेरा और आपका प्राइवेट ऑल्टर कहाँ है. आई टेल यू समथिंग, जो पब्लिक ऑल्टर होता है, या पब्लिक वर्शिप होती है, या इबादत होती है, या अनॉइंटिंग होती है, वो कंटेजियस होती है. ठीक है, वो ट्रांसफरेबल होती है. वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे को ट्रांसफर करती है. और मुमकिन है कि उस वक्त में तो आप खुदावन की हजूरी से भर गए हैं, बट व्हेन यू आर आउट ऑफ द चर्च, जब आप उस रफाकत से बाहर निकल जाते हैं, तो देन देयर इज नो चेंज. और मैंने इस तरह की जिंदगियां खुद एक्सपीरियंस की हैं, अपनी आंखों से देखा है. मैंने लोगों को ये कहते हुए भी सुना है कि हमसे अकेले में दुआ नहीं होती, लेकिन हम सबके साथ मिलके अच्छे से दुआ कर लेते हैं. If there is no private altar, then there is no power on the public altar. उस पावर को, उस बरकत को, उस अनॉइंटिंग को कायम रखने के लिए प्राइवेट ऑल्टर का होना जरूरी है. 6 आयत, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर. इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा. तो क्या ही अच्छा हो कि हम पब्लिक ऑल्टर्स के साथ साथ अपने प्राइवेट ऑल्टर्स भी बनाना शुरू कर दें, क्योंकि बरकत और बरकत का कायम रहना और कुव्वत और ताकत वहीं से आएगी जो खुदावन ने हमें फिर आगे जाकर जो दुआए रब्बानी सिखाई, जो हमें दुआ करना सिखाए कि तुम इस तरह से दुआ किया करो, जो हमें उसने ये रोड मैप दिया.
یہ ریلیشن، یہ بیہیویئر، یہ ڈسپلن، یہ پرائیویسی میں ہی آتا ہے، اکیلے میں ہی آتا ہے. جب آپ ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ اس کے ساتھ رکھتے ہیں، پرائیویسی میں بند ہو کر، جہاں پر کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے، جہاں پر کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے. پرائیویٹ آلٹرز کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر میری اور آپ کی زندگی میں کسی بھی وجہ سے پرائیویٹ آلٹرز ختم ہو چکے ہیں یا اس میں کوئی نہ کوئی کمی آ چکی ہے، تو آج وقت ہے ہم واپس جائیں، ان مذہبوں کو بنائیں جو کہ پرائیویسی میں بنائے جاتے ہیں، جس کا اجر زیادہ ہے. کیونکہ خداوند پوشیدگی میں جب آپ کو دیکھتا ہے تو اس کا اجر وہ آپ کو دیتا ہے. کیا جب ہم پبلک میں، جب ہم لوگوں کے سامنے ورشپ کرتے ہیں، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو کیا اسی طرح ہم اکیلے میں بھی خداوند کو اسی طرح سے اپروچ کرتے ہیں؟ کیا ہمارا یہی رویہ ہے اکیلے میں بھی، یا ہماری پرائیویٹ لائف پہ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ وہ بات ہے جو کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھی ہے. I've seen some people ایون گھرانوں کے اندر جب وہ کلام پڑھتے ہیں تو وہ سب سب میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی یہاں سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی یہاں سے جا رہا ہوتا ہے، بچوں کا شور ہے، کام کاج ہے، ہو رہے کام کا شور ہے، ہر ڈسٹریکشن. یو کین ناٹ ہیو a divine communication with human communication. It is impossible کہ آپ ہیومن کمیونیکیشن اور ڈیوائن کمیونیکیشن کو جوڑیں ایک ساتھ، اس کو ملا کر. یو کین ناٹ ڈو اٹ. آپ کا خدا مجھے اور آپ کو یہی کہہ رہا ہے کہ آج ہمیں ہماری فاؤنڈیشنز میں بیسکس میں جانے کی ضرورت ہے. بہت اچھا ہے کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ہم ہر روز اس پلیٹ فارم پہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ خداوند کی بہت بڑی برکت ہے کہ جب ہم مقدسین کے ساتھ مل کے رفاقت اور شراکت کو رکھتے ہیں تو ہمارے اندر وہ آگ نہیں بجھتی، ہم بھر جاتے ہیں اس کے مسا سے. لیکن اگر ہم اپنے پرائیویٹ ٹائم کو اگنور کر رہے ہیں، پھر ہماری دعاؤں کا جواب ہمیں اس طرح سے نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کہ ہماری دعاؤں کا جواب ہمیں نہ مل سکے. ہو سکتا ہے کہ ہم بہت بزی ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے ہم خدمت کرتے کرتے بہت بزی ہو چکے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے بہت ساری خدمت میں لوگوں کو دیکھا ہے، وہ سارا دن خدمت کرتے ہیں، اسی لیے ان کے پاس پرسنل ٹائم نہیں رہا کہ خداوند سے جو ان کا پرسنل خدا ہے، جو ان کا آسمانی باپ ہے، اس کے ساتھ پرائیویٹ ریلیشن شپ رکھیں. یو سی، اگر پرائیویٹ ریلیشن شپ ڈائز، اگر وہ مر جاتا ہے، اگر وہ کم ہو جاتا ہے، اگر وہ ختم ہو جاتا ہے، تو ہم نیچرلی بھی دیکھتے ہیں کہ اگر میاں اور بیوی کا ایک پرائیویٹ ٹائم، ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ اگر وہ ختم ہوتا ہے آہستہ آہستہ، تو ریلیشن شپ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور خداوند کے ساتھ بھی ہمارا یہی رشتہ ہے. آپ خود ہی اس چیز کو ایکسپیرینس، اگر آپ نے کبھی، میں نے کیا ہے اس چیز کو ایکسپیرینس، اسی لیے میں اس بات کو بڑی کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اس بات کو کو ایکسپیرینس کیا ہے. 1 یا 2 دن آپ صرف پرائیویٹ ٹائم خداوند کے ساتھ نہ گزاریں تو تیسرے دن آپ کو خود ہی اتنا مشکل ہوگا خداوند کی حضوری میں جانا. آپ کو وقت لگے گا تھوڑا سا. There will be a hesitation. There will be a guilt. ایک گلٹ ہوگی آپ کے اندر. You cannot go. آپ جب پرائیویسی میں بیٹھیں گے تو آپ اس کو اپروچ نہیں کر پائیں گے. ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ جو پھلدار ثابت ہوتا ہے، جس میں ڈرائنس نہیں آتی، وہ تبھی ہوتا ہے جب ہم پرسنلی اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. جب ہم پرسنل ٹائم اس کے ساتھ گزارتے ہیں، بے شک وہ 15 منٹ کا ٹائم ہے، بے شک وہ 30 منٹس کا ٹائم ہے، بے شک وہ 1 آور کا ٹائم ہے. اٹ ڈپینڈز آپ کی کتنی کیپیسٹی ہے، لیکن آپ ضرور 15 منٹ سے 30 منٹ سے شروع کریں. آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ کا ٹائم فریم کیسے کیسے بڑا ہوتا جائے گا. ٹرسٹ می، آئی ہیو بین دیئر. میں اسی لیے یہ کہہ رہی ہوں آپ سے.
کیونکہ خداوند نے بھی ہمیں کہا ہے کہ اپنے پیچھے دروازہ بند کر اور اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، بیکاز جب ہم پوشیدگی میں دعا کرتے ہیں تو ہم پرسنلی اس سے کنیکٹ کرتے ہیں، وہ باتیں جو ہم کسی اور کے سامنے نہیں کر سکتے، کسی اور سے نہیں کہہ سکتے، وہ باتیں ہم خداوند سے اس پرسنل ٹائم میں کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ وہ وقت ہے جب اس وقت میں خداوند آپ کو اپنے پاک روح سے بھرتا ہے اور خداوند آپ کو روح کی نعمتیں عطا کرتا ہے، روح کے پھل عطا کرتا ہے، وہ آپ پر ٹرسٹ کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ اس کے ساتھ اس رفاقت میں بڑھ رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ گہرے طور پر ریلیشن شپ میں بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر جب ہم اور چیزیں کرتے ہیں، سارا دن جب ہم خدمت کرتے ہیں، جب ہم پبلک آلٹرز پر جاتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، مقدسین کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، تو پھر اس میں ڈرائنس نہیں ہوتی ہے، پھر ہم اس قوت کو جو ہم نے حاصل کی ہے اپنے پرائیویٹ ٹائم میں، اس کو ہم پبلکلی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں۔ پاک روح آج مجھے اور آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر ہماری پریئر لائف کہیں نہ کہیں اگر فیڈ ہو چکی ہے، اٹ ہیپنز ود می، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرے ساتھ نہیں ہوتا۔ میں یہ باتیں جو ہواؤں میں نہیں کر رہی، اٹ ہیپنز ود می آلسو، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، بیکاز بدن کمزور ہے اور پریئر از اے ہارڈ ورک، کبھی کبھار نہیں ہو پاتی۔ لیکن جب آپ پریکٹس کریں گے، جب پاک روح آپ کو یہ پریکٹس کرائے گا، اس کی حضوری میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا کی پریکٹس وہ آپ سے کرائے گا، تو پھر آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا۔ اگر کبھی آزمائش آ بھی گئی ہے، یو نو کہ آپ کو کہاں جانا ہے، آپ نے کہاں جانا ہے، اپنے پرائیویٹ آلٹر میں جانا ہے۔ دیٹ از دا پلیس آف ریسٹوریشن، بحالی کی جگہ وہ ہے۔ خداوند نے مجھے اور آپ کو یہ اختیار دیا ہے، اور آج خداوند کا پاک روح مجھ سے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ پلیز گو بیک ٹو یور پرائیویٹ آلٹر آلسو۔ اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہم مل کر کرتے ہیں، جو ہم پبلک آلٹرز پہ کرتے ہیں، خداوند جو ہے اس سے اپنا جلال ظاہر کرے گا، اور ان تمام چیزوں میں خداوند یسوع کی قوت اور طاقت اور اس کی پاور آئے گی۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے آج برکت دے، آمین۔